बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग जी। सुबह वतन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, दुआओं में हमें भी याद रखते होंगे और हम भी हर दुआ में अपने नाजरीन, सामीन, सुनने वालों को शामिल रखते हैं, क्योंकि यही वो ताल्लुक़ है आपका और हमारा जो दीन के हवाले से बन चुका है। आप हमारी नशियात को देखते हैं, प्रोग्राम्स को देखते हैं, पैगाम टीवी की बाकी जितने भी प्रोग्राम्स और नशियात को फॉलो करते हैं, चाहे वो हमारा यूट्यूब हो, चाहे वो हमारा फेसबुक का पेज हो, चाहे वो हमारी लाइव नशियात हो, चाहे वो सुबह वतन का आपका अपना प्रोग्राम हो। ये एक बॉन्डिंग हो गई, अल्लाह ताला इसको कायम रखे। और आप जब अपने प्रोग्राम का इंतज़ार कर रहे होते हैं और जब वीक डेज़ में मैसेजेस मिलते हैं मुझे इनबॉक्स में, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है कि प्रोग्राम के बारे में आप जानना चाहते हैं। यकीनन जी आपका प्रोग्राम है, आप इसके बारे में जो जानना चाहें, जो सवालात करना चाहें, शरई रहनुमाई हासिल करना चाहें, आप ज़रूर हासिल कीजिए। एक गुजारिश ये है आपसे कि मौसम जब तब्दील हुआ है पिछले चंद प्रोग्राम से, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि बहुत एहतियात कीजिए। जिस तरह सीजनल इन्फेक्शंस हो जाते हैं, बुखार हो जाते हैं, गला ख़राब हो जाता है, बहुत से ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो कि आपको इन्फेक्ट करती हैं, मुख्तलिफ डिजीज़ हो जाती हैं। हमने देखा कि कोविड का ज़माना है, हमने देखा कि फिर डेंगू के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुए हम, लेकिन अब ये मामला चलते रहेंगे। ये नहीं है कि एक साल हो गया तो अगले साल हम उससे बच नहीं सकते। हम उससे बच भी सकते हैं और हम उससे इफ़ेक्टेड भी हो सकते हैं। मैं भी इसी फेज़ से गुजरा हूँ जी दोबारा, और हमारे बहुत सारे साथी भी बुखार और इस तरह नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और इस तरह के मामलों से गुजरे। एहतियात कीजिए, इम्यूनिटी अच्छी रखिए, खाने पीने का एहतियात कीजिए, ताज़ा फ्रेश जूसेस, सब्जियां, फल, इन पे ज़्यादा फोकस कीजिए ताकि आपकी इम्यूनिटी, आपके अंदर की रेजिस्टेंस ज़्यादा अच्छी हो। छोटा सा मैसेज जिसके बाद अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आपको पता है फॉर्मेट तिलावत कुरान करीम से आगाज़ किया जाता है, आज का वजीफ़ा करने का काम बताया जाता है, सवालात के जवाबात दिए जाते हैं, आज की किताब के हवाले से बताया जाता है, और फिर हमारा मौजू होता है आज के दिन के हवाले से। यानी गुफ्तगू करेंगे हम एक अहम मौजू पे जो कि ज़ुबान ज़द-ए-आम भी है। बहुत सारे हमारे हुज्जाज कराम परेशान भी हैं, अहले खाना भी परेशान है, हम भी परेशान हैं। लास्ट प्रोग्राम में हमने इसका जिक्र भी किया था। गुफ्तगू होगी सफ़र हज, शरई और इंतज़ामी रहनुमाई के हवाले से। दोनों चीज़ें हमें जाननी है कि मक्का मुकरमा जाएं, मदीना मुनव्वरा जाएं, और जब हम हज के लिए अपने घर से रुखसत हों, घर से निकलते हुए कौन सी चीज़ें करनी चाहिए, क्या गाइडलाइन लेनी चाहिए, क्या तरबियत लेनी चाहिए, क्या सीख के जाना चाहिए। जो हम कह देते हैं जाएंगे, अल्लाह ताला करेगा खुद ही सब कुछ हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें जो अक्ल दी है, जो शऊर दिया है, वो इसीलिए दिया है कि हम उसको इस्तेमाल भी करें, दीन की जुस्तजू भी करें। अगर हम इतने पैसे लगा के, इतनी जिस्मानी एफर्ट करके, इतनी अपनी रुपयों को स्पेंड करने के बाद, अपने प्यारों से दूर होने के बाद, अपने वक्त की इन्वेस्टमेंट करने के बाद, अगर हम सही तरीके से अदायगी ना कर सकें उस फरीज़े की, तो फिर आपको ख़ुद सोचना चाहिए कि हमने ये किस तरह से जस्टिफाई किया है। कहीं वो खुदा न खासा ऐसा तो नहीं कि जो करना था उस तरह से हो नहीं पाया। ऑल्दो कि हम पूरी कोशिश भी करें तो नहीं हो सकता, लेकिन जो अहकामात दिए गए हैं, जो फ़राइज़ हैं, उनको सीख के जाएं, उनको पूरा करने की कोशिश करें। कोई गलती कोताही होगी है तो अल्लाह ताला माफ़ करते हैं, और फिर उसका हमें किस तरह से कफ़ारा अदा करना होगा उसके हवाले से भी हमें इल्म होना चाहिए। ले जी, इस खूबसूरत बात के साथ अपने मौजूद मेहमानों का भी तारुफ़ करवा दूँ। हमारे साथ मौजूद हैं बड़ी खूबसूरत शख्सियत जो कि ईरान और कुवैत में गोल्ड मेडल भी हासिल कर चुके हैं क़िराअत के हवाले से, इंटरनेशनली रिकग्निशन है, जाने पहचाने जाते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं कारी अहमद हाशमी साहब, इनको खुश आमदीद कहेंगे। कारी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन इनके साथ आपकी जानी पहचानी शख्सियत, और ये फ़ाज़िल मदीना यूनिवर्सिटी हैं, हदीस और शरई उलूम के उस्ताद हैं, PhD स्कॉलर हैं, आपके सवालात के जवाबात देते हैं, हमारे परमानेंट पैनलिस्ट हैं, रहनुमाई करते हैं। बता दूं कौन है हमारे साथ? आपको पता ही है। अक्सर लोग कहते होंगे जी आपने क्या बताना है, हमें तो पता है। मुफ्ती डॉक्टर मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैंने कहा कि इससे पहले कि मैं और ज़्यादा डिटेल में जाऊँ, लोगों ने कहना भट्टी साहब के बारे में बताना है, बता भी दें। और सर खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जी, ठीक है। चंद एक गुजारिशात आपसे और हैं जी। जब भी आप कॉल करें हमें, तो कॉल करने के लिए आपको हमारा नंबर भी पता है, और वो है 042-111-700-000, यानी 042-111-700 और 000 पे आप डायल कीजिए। आप लाइव नशियात में शामिल हो सकते हैं, और आपने जो भी शरई सवालात के हवाले से रहनुमाई लेनी है उनके जवाबात हासिल कर सकते हैं। बराए करम टीवी का वॉल्यूम बंद करने के साथ साथ, टीवी की आवाज़ बंद करने के साथ साथ ये भी बात ज़हन में रखें कि आपने एक वक्त में एक बात करनी है, मुख्तसर बात करनी है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हो सके। हमारा व्हाट्सअप नंबर भी आपको याद हो चुका है, जो कि 0321
5652000 یعنی 0321565200 یعنی یہاں پہ آپ اپنا آڈیو اور اپنا ریٹن میسج بھیج کے بھی شرعی سوالات کے حوالے سے یا خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس بات کے بعد جی آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہمارا پروگرام، آپ کا پروگرام صبح وطن آپ تک پہنچانے کے لیے ہمیں تعاون حاصل رہتا ہے۔ آج بھی ہمیں تعاون حاصل ہے سلوا بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل کا، نعمت بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل، حسین حبیب ٹریڈنگ پرائیویٹ لمیٹڈ، اور ان کے ساتھ شامل ہیں دارالسلام انٹرنیشنل۔ ان تمام کے اشتراک سے صبح وطن کا پروگرام آپ تک پہنچایا جا رہا ہے۔ آئیے چلتے ہیں قاری صاحب کی جانب، گزارش کرتے ہیں تلاوت قرآن کریم سے آغاز کریں، پھر ہم ڈھیروں باتیں کریں گے۔ جی قاری صاحب پلیز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ
فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق صدق الله العظيم माशा अल्लाह सुबहान अल्लाह जज़ाकल्लाह खैर। सब अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। माशाअल्लाह खूबसूरत अंदाज़ है आपका, खूबसूरत अदायगी है। अल्लाह ताला आपको इज़्ज़तों से नवाजे। बड़ी साहब की जानिब बढ़ते हैं जी, खुलासा जानते हैं बड़ी साहब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। निज़ामी भाई, आज आपका टॉपिक हज है जी, तो कारी साहब मोहतरम ने आयात भी हज के मुतल्लिक़ ही पढ़ी हैं। ठीक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने खलील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म दे रहे हैं कि उअज़्ज़िन फ़िन्नास बिल हज जी, यातूका रिजालन व अला कुल्लि ज़ामिर। क्या मेरे खलील तू ऐलान कर दे। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह की तामीर की ना, तो वहाँ पर अभी आबादी बहुत थोड़ी थी, आबादी दूर दूर थी। तो हुक्म हुआ कि आप लोगों में ऐलान कर दें कि हज के लिए पैदल भी आएँ और बेहतरीन तरबियत याफ्ता तैयार शुदा सवारियों पर बैठकर भी आएँ जी। या तीन मिन कुल्ल फज्जिन अमीक। दुनिया के हर कोने से, दूर दराज से सफ़र करके लोग हज के लिए आएँ। अब खलील अलैहिस्सलाम ने सोचा तो होगा कि अल्लाह मेरी बात कहाँ तक जाएगी, पहाड़ के ऊपर चढ़कर भी अगर ऐलान करूँ तो कहाँ तक जाएगी। लेकिन जिसका हुक्म था उसने वो आवाज़ ऐसी पहुँचाई है, मुफस्सिरीन लिखते हैं कि अब दुनिया के कोने कोने में अगर मुसलमान तड़पता है ना बैतुल्लाह जाने के लिए, तो ये वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पुकार की वजह से तड़पता है। अल्लाहु अकबर। कि जो उन्होंने ऐलान किया था ना, उस ऐलान की तासीर है कि अफ्रीका के जंगलों में बैठा हुआ, यूरोप के ठंडे मुल्कों में बैठा हुआ, या बड़े सगीर में दूर दराज किसी गाँव में बैठा हुआ, थोड़े थोड़े पैसे जोड़ के हिम्मत करके जो हज के लिए जा रहा है, तो वो उसी ऐलान की वजह से जा रहा है। सुभान अल्लाह। आपको नहीं तड़प पैदा हो रही? सर कैसे हो सकता है, आप कंप्लीट करेंगे बात तो इंशाल्लाह ज़रूर। मैं कल रात भी ख्वाब में बैतुल्लाह में देख रहा था, तो ख्वाब तो आने शुरू हो गए। अल्लाह अकबर। तो ये तड़प है ना, यानी आपने दुखती रग पे हाथ रख दिया है आगाज में। माशाअल्लाह, इंशाल्लाह जाएंगे सर, इंशाल्लाह। पुरलुत्फ मंजर है जी, कि जो देख के आता है वो डबल तड़पता है, जो नहीं देखा आता वो भी तड़पता है। मैं मुत्तफिक हूँ जी। तो अल्लाह ताला हम सब के नसीब में भी हज फरमाए। अल्लाह ताला हमें भी वो ज़ियारत बार बार नसीब फरमाए। आमीन। और जो ज़ियारत के लिए बाकायदा जा रहे हैं, अल्लाह उनका जाना कबूल फरमाए। आमीन। ऐसी कोई टाइम हो गया इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से कि हम कह रहे होंगे कि मैं और भट्टी साहब जा रहे हैं, या हमारी पैगाम टीवी की टीम जा रही है, अल्हम्दुलिल्लाह, नईम नासिर साहब जा रहे हैं, हमारे अपने लोग जा रहे हैं। बहरहाल नाम ज़ेन में आ जाते हैं। अल्लाह ताला कबूलियत करे जी इन बातों की, नेक नियतों की। वो कहते हैं ना कि आप अपने भाई के लिए दुआ करें तो आपके लिए भी वही दुआ कबूल होती है। बिल्कुल वही दुआ हो जाती है। वैसे नईम नासिर साहब का नाम क्यों निकला है मेरे मुंह से एकदम बगैर सोचे समझे? मोहब्बत है, मोहब्बत है जी। अबू दरदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके 360 दोस्त थे, गिन के बनाए हुए थे। और वो कहते थे कि मैं जब भी अपनी कोई दुआ कबूल करवाना चाहता हूँ ना अल्लाह से, तो मैं अपने उन 360 दोस्तों के लिए दुआ करता हूँ। वजह कि अल्लाह का नूरानी फरिश्ता कहता है कि वला का बेमिसल, तुम्हें भी यही मिल जाए। अल्लाह। तो अल्लाह के नूरानी फरिश्तों की दुआएं लेने के लिए मैं अपने 360 दोस्तों को दुआएं देता हूँ। भट्टी साहब एक चीज़ सीखने को मिल गई आज, अल्हम्दुलिल्लाह, कि आपके 10 दोस्त हों, 20 हों, 1 हो, 50 हो, जितने भी हों, आप सबके लिए दुआ करें, ना सिर्फ दोस्तों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, बहन भाइयों के लिए।
آپ کو وہی دعائیں ریٹرن وہی دعائیں وہ فرشتہ آپ کو ریٹرن کر کیا بونس ہے یہ. ہاں جی الحمدللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہ خیر بانٹنے والے لوگ جی، چاہے وہ ہماری والدہ ہیں، والد ہیں، عزیز و قارب ہیں، دوست ہیں، بہن بھائی ہیں، جاننے والے ہیں، وہ کتنے خوش بخت ہیں کہ جو بے لوث دعائیں کر رہے ہوتے ہیں الحمدللہ. اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو بھی عزتوں سے نوازتے ہیں. ماشاءاللہ. لیں جی، اس خوبصورت بات کے ساتھ آج کی خوبصورت کتاب یہ دیکھیے. آج کی کتاب کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں، اور ایک کتاب ہے حقوق اللہ، اس کا نام ہے جی کتاب کا آج کا. کیا خوبصورت اس کا ٹائٹل ہے، یہ دیکھیے اگر میں ٹھیک طریقے سے دکھا پاؤں. اور بہت سے لوگ حقوق اللہ تو بالکل جانتے ہی نہیں، انہیں ادا کرنا تو بہت دور کی بات ہے. حقوق اللہ کیا ہیں، انہیں کیسے ادا کیا جائے، آیات مبارکہ اور صحیح احادیث کی روشنی میں مختصر مگر جامع تذکرہ کیا گیا ہے اس کتاب میں. آپ بھی جانیے اور حقوق اللہ ادا کیجیے، یہ ہم سب کو جاننا چاہیے. چھوٹی سی کتاب ہے لیکن ماشاءاللہ اس میں جو باتیں بتائی گئی ہیں وہ بہت بڑی باتیں ہیں. سو ہمیں کوشش کر لینی چاہیے، سیکھ لینا چاہیے، اور یقین مانیے جس چیز کا پتہ نہ اس کو سیکھنے میں، پوچھنے میں شرم یا آر محسوس نہیں کرنی چاہیے ہمیں، بجائے اس کے کہ ہم کوئی چیز غلط کرتے رہیں. بہتر یہی ہے نا کہ ہم اس کے بارے میں جان لیں، پڑھ لیں، سیکھ لیں. اسی طرح سے اگر یہ آپ کتاب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دارالسلام کے تمام شو رومز پہ، تمام آؤٹ لیٹس پہ یہ دستیاب ہے. اگر آپ آن لائن حاصل کرنا چاہتے ہیں darussalam.pk پہ جائیے، وہاں پہ جا کے آرڈر کیجئے کتاب، اور یہ کتاب آپ کو ڈیلیور ہو جائے گی. آج کی کتاب حقوق اللہ، جس کے بارے میں آپ کو ہم نے بتا دیا ہے، اور ڈسپلے بھی میں نے کچھ ٹھیک ہی کر دیا ہے. لے جی، یہ ذمہ داری بھی ادا ہو گئی. آگے بڑھتے ہیں. اچھا جی، ایک کالر ہے، ان کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی کیسے ہیں آپ؟ محمد رضوان صاحب بہاول نگر سے. میرے بھائی میں بالکل ٹھیک ہوں. فرمائیے آج کا سوال لے کے آئے ہیں آپ. جی قاری صاحب کو بھی میرا سلام، اور مفتی صاحب بٹی صاحب کو بھی بہت خاص ہے میرا سلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی تو انہوں نے جب پچھلے ہفتے مجھے مشورہ دیا تھا گردن کا، تو وہ بہت ہی زبردست رہا اس ہفتے. اچھا جی. ہاں جی. اچھا چلے، گڈ ہو گئے تو بہت اچھی بات ہے. تو مشورہ کام کر گیا. ہاں جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو ہمارے ساتھ ہیں. بالکل بالکل. تو آج کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ بس یہی پوچھنا میں نے کہ ذکر و اذکار بندہ، میں کبھی کبھی دوستوں کے پاس دفتر میں چلا جاتا ہوں نماز پڑھ کے، ادھر میں کرتا رہا کروں بیٹھ کے ذکر و اذکار. اچھا تو اچھی بات ہے، بالکل کرنا چاہیے. بس یہی پوچھ رہے ہیں کہ کر سکتے ہیں ذکر و اذکار. اچھا آئی گیس لائن ڈراپ ہو گئی ہے. ہمارے ریگولر کالر ہیں جی محمد رضوان، جواب لے لیتے ہیں بڑی صاحب سے. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. ذکر اذکار اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ مومن بندے جو ہیں نا، جی یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. میرے مومن بندے، عقل مند لوگ، سیانے سمجھدار وہ ہیں جو کھڑے کھڑے بھی اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، چلتے پھرتے بھی کرتے رہتے ہیں، لیٹے ہوئے بھی کرتے رہتے ہیں، بیٹھے ہوئے بھی کرتے رہتے ہیں. جی. تو آپ جس حالت میں بھی ہیں، آتے جاتے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرتے رہیں زبان سے. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، دروشی پڑھتے رہیں. تو یہ اللہ کا ذکر ہے. قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں، کوئی سورت پڑھ لے. تو جب چاہیں جیسے چاہیں لیٹ کر بیٹھ کر چلتے پھرتے اجازت ہے ذکر کرنے کی، اور یہ مومنوں کی علامت ہے باقاعدہ. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، بڑے صاحب کرنے کا کام بتائیے. بہت سے کمنٹ سوالات اکٹھے ہو گئے ہیں. جی بسم اللہ. آج کل گندم کی، وہ رضوان بھائی کیا ہے کارگر ہو گیا نسخہ. گندم کی کٹائی، کل بھی میں سفر پر تھا تو دور دور تک اب ماشاءاللہ گندم کی کٹائی اور گندم کی وہ تھریشر کے ذریعے گندم حاصل کی جا رہی ہے، فصل کاٹی جا رہی ہے فل. جی. تو اب مسئلہ ہے عشر کا، جو ہم زکوٰۃ رمضان میں نکالتے ہیں نا، پیسوں کی، سونے کی، چاندی کی. اب گندم کی کٹائی پر جو ہم زکوٰۃ کے طور پر دیں گے اس کو عشر کہتے ہیں، 10واں حصہ. ٹھیک ہے. تو اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم فإن صلاتک سکن لہم. جی. کہ میرے محبوب ان سے صدقہ لے لو، یعنی زکوٰۃ اور عشر وغیرہ ان سے لے لو، اور ان کے مالوں کو، ان کی جانوں کو پاک کر دو. اور پھر جب یہ زکوٰۃ دینے کے لیے، عشر دینے کے لیے آئیں تو ان کو برکت کی دعا بھی کرو، ان کو دعائیں بھی دو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا، جب بھی کوئی قوم، کوئی شخص اپنی قوم کا، اپنے گھر کا عشر لے کر آتا، زکوٰۃ لے کر آتا،
تو اللہ کے نبی اس کو کہتے بارک اللہ لک، اللہ تمہیں اس میں برکت دے. اور پھر اتنی برکت ہوتی کہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، آپ کی برکت کی دعا، آپ کی رحمتوں کی دعا پانی ہے تو عشر ادا کریں ٹائم پر. اور اس عشر کی ایک امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے بڑی خوبصورت مثال بیان کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبیلے میں زکوٰۃ کی وصولی کے لیے بھیجا. جی. تو وہاں زکوٰۃ وصول کر رہے تو ایک بندے کے اونٹ جب گنے نا تو اس میں ایک چھوٹی سی اونٹنی 1 سال کی زکوٰۃ بنی. تو وہ بضد ہو گیا کہ نہیں جی یہ بڑا اونٹ لے جائیں، یہ بڑی اونٹنی لے جائیں، پلی ہوئی ہے، دودھ بھی دے گی، سواری کے کام بھی آئے گی، لوڈ لا دے تو بھی چٹھائے گی، یہ چھوٹی سی آپ نے کیا کرنی ہے. اب تحصیلدار جو ہیں وہ بھی ہے تو ابی بن کعب جیسے صحابی رسول تو وہ کہنے لگے نہیں بھائی تمہاری زکوٰۃ جتنی بنتی ہے میں تو اتنی وصول کروں گا، زائد میں نہیں لے سکتا. سبحان اللہ. سبحان اور اگر آپ نے یہ دینی ہے زائد تو پھر میرے ساتھ مدینے چلو اور خود جا کر پیش کرو. تو وہ بندہ اتنا طویل سفر کر کے مدینے آیا زکوٰۃ دینے کے لیے، سبحان اللہ. زائد دینے کے لیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ یہ زائد دینے کے لیے اور پھر اتنا سفر کر کے آیا تو اللہ کے نبی نے اس کو برکت کی دعا دی کہ اللہ تمہارے مال میں برکت دے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں اتنی برکت ہوئی. حضرت ابو بکر صدیق کا 1.5-2 سال کا عرصہ ہے. اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت آ گئی. تو کہتے ہیں حضرت عمر نے مجھے اپنی حکومت میں بھیجا دوبارہ زکوٰۃ وصولی کے لیے. اسی قبیلے میں گیا تو کہتے ہیں کوئی 10-12 سال کا عرصہ ہی ہوا ہوگا کہ اس بندے کے اتنے اونٹ تھے اللہ کے نبی کی دعا کی برکت سے کہ میں نے جب وہ اونٹ اکٹھے کیے تو 1500 جوان اونٹ اس کے چر رہے تھے. سبحان اللہ. اور 1500 اونٹوں میں 30 جوان گبرو بڑے پلے ہوئے اونٹ اس کی زکوٰۃ بنی. اللہ اکبر. تو یہ ہے عشر کی برکت. اور وہ ساتھی کی بات سنی تھی نا آپ نے جو ہم جی مجھے وہ یاد آ رہی ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ 3 سال تو میں نے عشر دینا شروع کیا ہے تو اللہ نے اتنی برکت دی ہے کہ پچھلے 30 سال میں بھی ہم نے نہیں دیکھی. اور ابھی اس سال بھی پوسٹیں آ رہی تھی جب آ رہے تھے نا زالہ باری ہو رہی تھی، آندیاں آ رہی تھی تو لوگوں نے باقاعدہ فوٹو بنا کر بھیجی کہ یہ دیکھیں یہ اس شخص کی فصل ہے جو اللہ کی رحمت سے ایک دانہ بھی نہیں گرا، ذرا بھی نقصان نہیں ہوا. کون ہے یہ عشر باقاعدگی سے ادا کرتا ہے. اور جو عشر میں ڈنڈی مارتے ہیں خدا نخواستہ ان کو وباؤں کا سامنا ہے، آفتوں کا سامنا ہے، جی بالکل زالہ باری کا سامنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت لینی ہو، اللہ کی برکت لینی ہو، آزمائشوں سے بچنا ہو تو عشر کو وقت پر ادا کرے. تو وقت عشر ادا کرنے کا وقت کیا ہے کہ آپ نے گندم حاصل کر لی ہے، منڈی لے جانے سے پہلے اس کو عشر ادا کریں اور پھر باقی اپنا منافع منڈی بیچیں، گھر میں کھائیں، دوستوں کو کھلائیں، جو مرضی کریں. اور عشر کے لیے باقاعدہ پیغام ٹی وی کے ساتھ رابطہ کیا جا سکتا ہے. جی ہاں، پیغام ٹی وی کا اگر آپ عشر دینا چاہیں تو پیغام ٹی وی کو بھی عشر آپ دے سکتے ہیں. اچھا میرے ذہن میں کویسچن آ گیا کہ عشر کے حوالے سے اگر ہم 2-3 پارٹنر ہیں، آپ ہیں، میں ہوں، ویسے کتنا لکی ہوں گا میں اگر آپ اور میں پارٹنر ہوں گے ماشاءاللہ، یا ہم 3 لوگ پارٹنر ہیں، قاری صاحب آپ میں، اور ہم پارٹنر ایسے ہیں کہ اجناس ہیں، زمین ہے، اس پہ عشر کے حوالے سے کیا امپلیمنٹیشن ہوگی کہ کس طرح سے دیں گے عشر؟ 2 صورتیں ممکن ہیں کہ اگر آپ 2 یا 3 پارٹنر ہیں اور آپ کا برابر انویسٹمنٹ میں حصہ ہے، جی کہ آپ نے جو کاشت کی تھی اس میں آپ تینوں کا برابر حصہ تھا، 30%، 33% سب کا برابر. تو اب عشر ادا کرتے وقت آپ یا تو پہلے زمین کا ساری کا جتنی فصل آئے عشر ادا کر لیں اور بعد میں جو فصل ہو سر وہ آپس میں تینوں حصے میں بانٹ لیں. اور اگر آپ اس طرح کرنا چاہتے ہیں نہیں بھی میں اپنا عشر اپنی جگہ پر دوں گا، آپ اپنی جگہ پر دو، آپ اپنی جگہ پر دو، تو جس نسبت سے آپ کی پارٹنرشپ ہے اگر تو سب کی برابر ہے تو سب برابر فصل بانٹیں اور اپنا عشر نکال کے جتنی فصل حاصل ہو اس میں جہاں وہ دینا چاہے وہ دے لیں. ٹھیک ہے، مجموعی طور پر دینا چاہیں تو مجموعی طور پر دے دیں، اور اگر انفرادی طور پر دینا چاہتے ہیں تو اس بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک کالر اور ہیں جو ان کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلمہ احسان صاحبہ فیصل آباد سے کال کر رہی ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹا میری طبیعت ٹھیک جی سلمہ صاحبہ سن پا رہی ہیں آپ ہمیں؟ بھی کھا رہی لیکن فاقہ نہیں ہو رہا. میں مفتی صاحب کو نا دعا کروں. اچھا ٹیم مجھے اپڈیٹ کریں کہ آواز جا رہی ہے ان کو یا کوئی ریزن ہے؟ جی سلمہ صاحبہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹا نوید صاحب میں دعا کراؤں گی مفتی صاحب کو، میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی.
اللہ پاک آسانیاں کریں جی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ نے کال کی. میں دعا کے لیے ابھی کہتا ہوں جی. میں بہت شکریہ. شکریہ بہت بہت. اللہ آپ کو زندگی تندرستی سے نوازے. آمین آمین. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صحت دیں جی. بالکل جی, دعا کروا دیں. یسمان یہ ساڑیاں دعاواں قبول ہو جاتی ہیں دا مطلب. ارے بھٹی صاحب کیسی بات کریں آپ. یقیناً بہت سارے لوگ دعا کے لیے کہتے ہیں. ہاں جی, یہ معلوم کوئی فائدہ ہو جاتا ہوئے گا. تو اللہ تعالیٰ ماں جی کو صحت دے, تندرستی دے. لا باس طہور انشاءاللہ. اسأل اللہ العظیم ان رب العرش العظیم ان یشفی شفاء کاملا عاجلا ظاہرا و باطنا. اللہ تعالیٰ مکمل صحت یاب فرمائے. آمین آمین. بڑی صاحب جب آپ سے محبت کرتے ہیں نا سب, تو دین کے حوالے سے محبت ہے, تو گزارش آپ سے جب کی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا دل چاہتا ہے اور ان کو لگتا ہے کہ یہ الفاظ نکلیں گے تو اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے. اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے. یہ اس کا فضل ہے, اس کی مہربانی ہے ہم پر. یقین اس کا ہمارے اوپر شفقت ہے. آمین. اس کا ہم سے پیار ہے کہ وہ اپنے بندوں کی, نادار بندوں کی, ہم جیسے گناہگار بندوں کی بھی قبول کر لیتا ہے. آمین. اللہ تعالیٰ یہ اپنی محبت شفقت ہم پہ جاری رکھے. آمین آمین. نہیں جی, ایک اور کالر ہے, ان کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. الطاف صاحب لاہور سے کال کریں جی. شکریہ آپ نے کال کیا. الطاف صاحب فرمائیے. جی نظامی صاحب, آپ کو بٹی صاحب کو اور قاری صاحب کو بہت بہت السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کویشچن یہ ہے کہ اسلامی بہن ہے, ان کے بہاف پہ میں یہ کویشچن کر رہا ہوں جی. کہ ایک تو جو خواتین ہیں وہ کیونکہ عید کی نماز نہیں پڑھتی, تو ان پہ قربانی فرض ہے, تو انہوں نے قربانی کرنی ہے, تو کس وقت قربانی ادا کر سکتی ہیں؟ دوسرا, ایک سے زائد قربانی کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ اس پہ ذرا مفتی صاحب سے بتا دیں. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے کال کیجیے. الطاف صاحب میں ابھی جواب لیتا ہوں. بہن قربانی کرنا چاہتی ہیں جی. ہاں جی, بہن قربانی کریں گی تو نماز پڑھنے کے لیے ان کو جانا چاہیے. اگر جو نماز نہ بھی پڑھنی ہو تو عیدگاہ میں پھر بھی جائیں. اچھا. اور مسلمانوں کی دعا میں شرکت کر کے واپس آ کر قربانی کریں. ٹھیک ہے. قربانی کا ٹائم ہے کہ نماز کی ادائیگی کے بعد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی والا دن باقاعدہ ہدایات دیں کہ آج کے دن ہم سب سے پہلے جا کر عید کی نماز پڑھیں گے اور پھر واپس آ کر قربانیاں کریں گے. قربانی عید کی نماز سے پہلے نہیں ہے. اگر بہن کسی عذر کی وجہ سے عیدگاہ نہیں جا سکی تو اس کو نماز کا انتظار کرنا چاہیے. اپنے علاقے میں جب لوگ نماز پڑھ لیں اس کے بعد یہ قربانی کریں. ٹھیک ہے. اول تو ان کو نماز پڑھنے کے لیے جانا چاہیے ہر صورت, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ ان بچیوں کو بھی عیدگاہ میں لے کر آئیں جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی, یا جن کا کوئی عذر ہے وہ ان کو بھی لے کر آئیں. اور جو پردہ نشین ہیں جو گھروں میں ہی رہتی ہیں ان کو بھی عیدگاہ لے کر آئیں. اگر وہ نماز نہیں پڑھنی چاہتی سائڈ پر بیٹھی رہیں, اور جب مسلمان دعا کریں دعا میں شرکت کر لیں. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد واپسی پر آ کر قربانی کریں. اور سر, ایک سے زائد قربانی کی فضیلت؟ ایک سے زائد کی کوئی فضیلت اللہ کے نبی نے نہیں بتائی ہے, بلکہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اپنی طرف سے اور اپنی پوری فیملی کی طرف سے ایک ہی قربانی کرتے تھے. اور حضرت ابو سریحہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک اور صحابی وہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہے کہ سنت کیا ہے, ایک کی قربانی پوری فیملی کی طرف سے. خود بھی کھاتے تھے, ہمسایوں کو بھی کھلاتے تھے, عزیز و قرب کو بھی کھلاتے تھے. لیکن اب دیکھا دیکھی رواج بن گیا ہے ایک سے زائد قربانیاں کرنے کا. تو اس کی فضیلت حدیث میں کوئی نہیں آئی. البتہ اگر کوئی بندہ اللہ کی رضا کے لیے ایک سے زائد قربانیاں کرتا ہے کہ غریبوں میں گوشت بانٹوں گا تو اس کو اجر و ثواب تو اس کو یہ لاسٹ والی بات میں چاہوں گا دوبارہ ریپیٹ کر دیں, کیونکہ میں بریک پہ جانا ہے, اس کو واضح کرنے کی ضرورت ہے. اور میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے, جی, خود نمائی کے لیے, واہ واہ کے لیے نہیں, ہاں جی, اللہ کی رضا کے لیے ایک سے زائد قربانیاں اس لیے سے کرتا کہ میرے علاقے میں غریب ہیں ان میں گوشت بانٹوں گا, اللہ خوش ہوگا, تو زائد قربانیاں کر سکتا ہے, اس کا اجر و ثواب اس کو ملے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ادروائز آپ نے کہا کہ ایک قربانی ہے تو ایک قربانی پوری فیملی کے لیے کافی ہے. لیں جی, پروگرام جاری ہے, گفتگو مزید بھی کرنی ہے, آپ کالز بھی کر سکتے ہیں, سوالات کے جوابات بھی شامل کیے جائیں گے. یوٹیوب کے لنک سے جو میرے پاس کمنٹس آ رہے ہیں ان کو بھی ہم شامل کرنے کی کوشش کریں گے, لیکن ایک بریک کے بعد.
ایک کالر ہیں جی ہمارے ساتھ, ان کو پہلے شامل کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. سلطانہ صاحبہ ہیں ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. سلطانہ صاحبہ لاہور سے کال کرنے کا شکریہ. فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میں نے یہی پوچھنا تھا, میں بچپن میں نا قاری صاحب نے مجھے سورہ یاسین اور 30واں پارہ حفظ کروایا تھا, پھر بڑی ہو گئی, شادی ہو گئی, بچے ہو گئے, تو میں نے حفظ بھول گئی ہوں. تو اب میرا حافظہ بھی کمزور ہو گیا, مجھے یاد نہیں رہتا, تو یہ پوچھنا تھا یہ گناہ تو نہیں ہے؟ اچھا, اللہ پاک آسانیاں کرے. جی میں ابھی جواب لیتا ہوں. بہت شکریہ آپ نے کال کی. بٹ صاحب گناہ تو نہیں ہوگا اس طرح؟ ہاں گناہ تو ہوگا اگر آپ مکمل چھوڑ دیں, توجہ ہی نہ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے ساتھ تعلق جوڑ کر رکھنے کا حکم دیا کہ اس کو پڑھتے رہو, یاد کرتے رہو, کوشش جاری رکھو. اس کے باوجود اگر بھول جائے تو بڑی عمر میں حافظہ کمزور ہو ہی جاتا ہے, سب کا ہی ہو جاتا ہے. جب بچوں میں آپ پڑھ جائیں گی, مصروفیات بڑھ جائیں گی, وقت کم ملے گا, لیکن اپنی کوشش جاری رکھیں. تھوڑا تھوڑا کر کے, ایک ایک لفظ کر کے, ایک ایک آیت کر کے کوشش جاری رکھیں, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی غلطیوں کو معاف کر دیں گے. اور اگر آپ بالکل اگنور کر دیں تو پھر تو زیادتی ہے, قرآن کے ساتھ زیادتی ہے. ٹھیک ہے, کوشش کرتی رہیں. کوشش جاری رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے. شمائلہ صاحبہ ہمیں کال کر رہی ہیں اوکاڑا سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہت شکریہ شمائلہ بہن, آپ نے کال کی. فرمائیے کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ میں آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتی ہوں, بہت اچھا لگتا ہے. جزاک اللہ جی, جزاک اللہ. اور میری طرف سے آپ کو اور وکیل صاحب کو بہت بہت سلام. جی وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ کل مولانا صاحب نے جو وظیفہ بتایا تھا وہ مجھے بھول گیا ہے, ذرا ایک دفعہ رپیٹ کر دیں. اور میں بہت زیادہ بیمار ہوں, سب مسلمانوں کے لیے میرے لیے دعا کریں. اللہ پاک آسانی کرے. وظیفہ کس چیز پہ تھا؟ وہ گناہوں کی بخشش والا رات کو جو پڑھنا تھا نا کل. گناہوں کی بخشش کے حوالے سے وظیفہ بڑی صاحب وہ کہہ رہی ہے, وہ مفتی صاحب نے بتایا ہوگا, دوسرے مفتی صاحب نے جو رات کو ہمارا پروگرام کرتے ہیں. اس طرح کرتے ہیں شمائلہ جی. مولانا اجمل صاحب نے بتایا تھا کل. کل تو مولانا اجمل صاحب تھے نہیں. پروگرام میں نے کل دیکھا تھا تو سبحان اللہ. اچھا چلیں ٹھیک ہے, میں کوشش کرتا ہوں بیکاز پروگرام ہمارا آن ایئر ہوتا ہے. جو لائیو پروگرام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے منڈے اور ٹیوزڈے کو, یعنی کہ پیر اور منگل کو. تو لائیو پروگرام آج ہو رہا ہے, بٹی صاحب کل نہیں تھے, لیکن میں کوشش کرتا ہوں, میں پوچھ لیتا ہوں, اگر ذہن میں آتا ہے تو ضرور شیئر کرتے ہیں. آپ کے لیے دعا بھی کروا دیتے ہیں. بہت شکریہ بہن, آپ نے کال کی ہے. بٹ صاحب آپ نہ بھی ہوں تو آپ یہاں پہ ہوتے ہیں. وہ مجھے لگتا ہے ہماری بہن نے ریپیٹ پروگرام دیکھا ہوگا, تو کوئی ذہن میں ہے تو بتائیے. اب میرے علم میں نہیں ہے کہ ہم نے لاسٹ ٹائم کیا بیان کیا. بہت سارے وظائف ہیں لیکن اس وقت ذہن میں نہیں. چلے آپ دعا دے دیجئے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی دے جی, لا باس طہور انشاءاللہ. آمین. لیکن جی کچھ کمنٹس میں لازمی کالر ہیں. اچھا چلے کالر لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. سدرا صاحبہ فورٹ عباس سے کال کر رہی ہیں. جی سدرا صاحبہ بہت شکریہ, آپ نے کال کی فورٹ عباس سے. فرمائیے. مجھ کے ساتھ سوال ہے کہ ہم خالہ اور بانجی ایک ہی گھر میں رہتے ہیں. اچھا جی ٹھیک ہے, بولیے بولیے, اور ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے. ہم خالہ اور بانجی ایک ہی گھر میں رہتے ہیں, کہ ہم مشترکہ طور پر پیسے اکٹھے کر کے قربانی کر سکتے ہیں. اچھا جبکہ میرے ابو اور چچا دونوں بھائی ہیں اور ان کا کاروبار بھی اکٹھا ہی ہے. اچھا جی چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ نے کال کی. میں جواب دیتا ہوں. فرمائیے سر. اگر خالہ اور بانجی ایک ہی گھر میں ہے, کچن بھی ایک ہی ہے, آمدن بھی اکٹھی ہے, خرچہ بھی اکٹھا ہی ہے, تو ایک ہی قربانی پوری فیملی کے لیے کافی ہے. اور اگر ان کا خرچہ الگ الگ ہے, کچن الگ الگ ہے, تو پھر اگر اللہ نے استطاعت دی ہو, توفیق ہو, تو الگ الگ قربانیاں کر لیں. اور اگر اتنی ہمت اور استطاعت نہیں ہے تو خالہ قربانی کرے گی تو بانجی کو ثواب میں شامل کر لیں. ٹھیک ہے, ویسے کتنا پیار ہے نا خالہ بانجی میں. ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے. بہت اچھی مثال ہے, بہت اچھی مثال, بہت اچھی مثال ہے. اللہ تعالیٰ ان کو زندگی سے دیجیے. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. رابعہ صاحبہ لاہور سے کال کر رہی ہیں. شکریہ رابعہ صاحبہ, آپ نے کال کی. فرمائیے کیا سوال ہے. جی بھائی, میرا سوال یہ تھا کہ میں پڑھائی تو کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہوں جی, لیکن اس کے باوجود میرے میاں کا کاروبار نہیں چل رہا. یعنی کہ جہاں بھی جس ادارے میں بھی جاتے ہیں تھوڑی سی 2 مہینے 1 مہینے بعد
تو معاملات خراب ہو جاتے ہیں, نہیں تنخواہ نہیں دیتے ہیں, یا سرکل نہیں چلتا, کام نہیں چلتا. اللہ اس پاک حوالے سے آسانی اگر آپ کرے. مجھے کوئی پڑھائی بتا دیں, کیا پڑھوں؟ ویسے 10 سوال بھی پڑھتی ہوں, نماز بھی فوج کرتی ہے, سب کچھ جو ہے جو مسلمان پڑھنا چاہیے الحمدللہ ساری ادائیگی کرتی ہوں, اس کے باوجود پتہ نہیں کیوں بختی ہے. اللہ پاک آسانیاں کرے جی. رابعہ صاحبہ آپ نے کال کی, میری بہن, شکریہ آپ نے کال کی, میں جواب لیتا ہوں. بڑی صاحب فرمائیے. بھائی صاحب جاتے ہیں جاب کرنے تو کیا وہ بھی نماز پڑھتے ہیں؟ یہ میں نے نہیں پوچھا. اب یہ زیادتی ہوگی نا کہ بھائی صاحب جو جاب کرنے جا رہے ہیں, کمائی کرنے جا رہے ہیں, وہ نماز نہ پڑھتے ہوں اور بہن گھر پہ بیٹھے وظیفے کرتی ہو. یہ غلط بات ہے. پہلی سب سے پہلی رزق میں برکت کی کنجی یہ ہے کہ جو بندہ رزق کمانے جا رہا ہے وہ 5 وقت کا نمازی ہو, نمازوں کا اہتمام کرے. جتنا آپ اپنے رب کے ساتھ تعلق کو بہتر بنائیں گے اتنا رب رزق دے دے گا. اور اگر وقتی طور پر مشکل آئے بھی تو اللہ کا وعدہ ہے وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, کہ ایک تنگی کے بعد اللہ 2 دفعہ آسانیاں دیتا ہے. ڈبل برکت آئے گی, ڈبل رحمت آئے گی. تو ہمارے بھائی کو چاہیے, اگر وہ 5 وقت کے نمازی نہیں ہیں, عموماً مرد حضرات میں یہ مسئلہ ہے کہ وہ نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے ہیں, تو اگر وہ کر رہے ہیں تو الحمدللہ, اگر نہیں کر رہے تو نمازوں کی پابندی کریں اور اس کے ساتھ درود شریف بھی پڑھیں. تو درود شریف کے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت کیا ہے, اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک, کہ اللہ سارے گناہ بھی معاف کرتا ہے, ہر مشکل بھی حل کر دیتا ہے. تو درود شریف پڑھیں اور 5 وقت کی نماز کا اہتمام وہ بھائی کریں جو رزق کمانے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے, اللہ ان کو رزق حلال عطا فرمائے اور وسیع طور پر عطا فرمائے. بصورت دیگر اگر وہ بھائی نماز بھی پڑھتے ہیں, پابند ہیں, تو پھر اگر ایسا پھر میں نے کہا کہ اگر عارضی طور پر مشکل ہے تو پھر صبر کریں, صبر کر لیں. تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ ایک مشکل کے بعد 2 دفعہ آسانیاں دیتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. لیں جی کچھ کمنٹس ہیں شامل کرتے ہیں. یہاں پہ ہیں جی اندلیب انم, آپ نے جو خواب لکھ کے بھیجا ہے وہ انفارچونیٹلی میں شامل نہیں کر سکتا, بیکاز وہ آپ کو بھیجنا ہی پڑے گا, اور ہاشم یزمانی صاحب جب اس کو فالو کریں گے پوری ڈیٹیلز کے ساتھ تو ہی ہم اس پروٹوکول کے مطابق بتا سکیں گے. سو یہاں پہ اس کے بھیجنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر جو میں نے بتایا 0321 5652 آئی ریپیٹ 0321 5652 اس پہ آپ لکھ کے بھیج دیں, یا آڈیو میسیج کی صورت میں بھیج دیں, آپ کو انشاءاللہ رپلائی آ جائے گا. الیاس ملک کہہ رہے ہیں جی السلام علیکم, نرگی صاحبہ کہہ رہی ہیں, عائشہ تسلیم کہہ رہی ہیں, سارب کیانی کہہ رہے ہیں, اور ان سب نے ہمیں السلام علیکم کہا جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور کیانی صاحب کا سوال ہم شامل کرتے ہیں. نرگی صاحبہ کہتی ہیں کہ مفتی صاحب سے پوچھنا ہے. اچھا یہ بھی سوال ہم شامل کر لیتے ہیں. دعائیں ہمیں مل رہی ہیں جی کہ بھائی اللہ تعالیٰ پیغام ٹی وی کو دن دگنی رات چوگنی ترقی دیں, آمین جی آمین. الیاس ملک لکھتے ہیں بھائی عید کے دنوں ٹرانسمیشن میں بھٹی انکل سمیت سب لوگوں کو ہم نے دیکھا اور سنا اور بہت انجوائے بھی کیا. لے یہ تو پھر بہت اچھی بات ہے, لیکن آپ نہیں تھے, آپ کو ہم نے مس کیا. بھائی آپ کہاں تھے؟ میں آپ کے دل میں تھا. دیکھیں آپ نے کہا نا کہ آپ نے مس کیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ موجود تھا, آپ کی اچھی یادوں میں. بہت شکریہ جی. ایکچولی کمٹمنٹس کچھ ایسی ہو جاتی ہیں کیونکہ ٹرانسمیشن 24/7 چل رہی تھی اور پھر میں چپکے سے سلپ ہو گیا تھا. لیکن انشاءاللہ جی ملاقات تو آپ سے جاری رہے گی اور جاری ہے بھی. سو تھینک یو ویری مچ فار پریزنگ اس, محبت کا بہت شکریہ. اور نرگی صاحبہ لکھتی ہیں میں عید کے بعد آج پروگرام دیکھ رہی ہوں, بھائی آپ کو اور بھٹی صاحب کو میرا بہت بہت سلام جی. وعلیکم السلام. ایک اور کالر ہیں جی, ان کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شعیب صاحب ساہیوال سے کال کر رہے ہیں. بھائی شکریہ آپ نے کال کی ہے, فرمائیے کیا پوچھیں گے. سر میرا سوال یہ ہے کہ فجر کی جو نماز ہے اگر آنکھ کھلے پورا ہی نکلا ہو تو نماز پڑھ سکتے ہیں اور وہ ہو جائے گی نماز؟ جی ٹھیک ہے, شکریہ آپ نے کال کی. بھٹی صاحب فرمائیے اس حوالے سے. جی ہاں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من نام عن الصلاۃ او نسی, جو بھول جائے یا سویا رہ گیا نماز پڑھنے سے, فلیصلیھا اذا ذکرھا, تو جیسے ہی اٹھا ہے نیند سے بیدار ہوا ہے یا بھولے ہوئے کو اچانک یاد ہو میری تو نماز رہ گئی, تو وہ فوری پڑھ لے. اللہ یہ کہ سورج ابھی طلوع ہو رہا ہو تو پھر 10 منٹ رک جائے, اشراق کا ٹائم ہو جائے تو پھر پڑھے. اور اگر سورج طلوع ہو کے بلند ہو چکا ہے اور آپ کو ابھی جاگ آئی ہے تو فوری نماز پڑھے. اس کو زور کے ساتھ لیٹ کر کے پڑھنا غلط ہے, اور اگلے دن کی صبح کے ساتھ پڑھنا بھی غلط ہے, تو اس کو فوری طور پر ادا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, ایک اور کالر ہیں جن کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم.
السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مسز احسن بات کر رہی ہوں لاہور سے. نظامی صاحب آپ کو اور مفتی صاحب کو اللہ آپ کی جوڑی کو سلامت رکھے, صحت تندرستی اور عافیت عطا کرے. ہم آپ کا پروگرام باقاعدگی سے دیکھتے ہیں اور ہمیں بہت اچھی انفارمیشن ملتی ہے. اللہ تعالیٰ پیغام ٹی وی کو, آپ کی پوری ٹیم کو صحت تندرستی اور عافیت عطا کرے. میرے مفتی صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ ہم جیسے بتاتے ہیں کہ جمعے کی نماز عورتوں پر اور بچوں پر فرض نہیں ہے, لیکن ہم جاتے ہیں مسجد میں الحمدللہ نماز پڑھنے کے لیے. تو ہم پہ اگر فرض نہیں بھی ہے تو ہم بچوں کو لے کے جاتے ہیں نماز کے لیے الحمدللہ. اور جیسے بتاتے ہیں کہ جو پہلی گھڑی میں جاتا ہے جمعے کے لیے اس کو ایک اونٹ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا اجر ملتا ہے. تو کیا یہ ہمارے لیے بھی ہے, ہم اس اجر میں شامل ہو جاتے ہیں؟ مجھے یہ خوشخبری چاہیے مفتی صاحب سے. جی میری بہن, سب سے پہلے تو مسز احسن صاحبہ لاہور سے آپ نے کال کی, بہت شکریہ. اور اگین شکریہ کہ آپ دیکھتے بھی ہیں, سیکھتے بھی ہیں اور پھر کوشش کرتے ہیں عمل کرنے کی. تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ بہت شکریہ آپ نے کال کی. جی اللہ مفتی صاحب کو میرا سلام اور آپ کو خصوصی دعائیں آپ سب کے لیے, پوری ٹیم کے لیے. جزاک اللہ. خوش رہیے, آباد رہیے, برکتیں سمیٹتی رہیے. بہت شکریہ آپ نے کال کی, میں جواب دیتا ہوں. مفتی صاحب فرمائیے اس حوالے سے. جی ہاں, اگر ہماری بہن اور بچے مسجد میں جاتے ہیں اور پہلی گھڑی میں صبح سویرے چلے جاتے ہیں, جبکہ ابھی مسجد میں لوگ آنے ہی شروع نہیں ہوئے تو وہ پہنچ جاتے ہیں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت مردوں کے لیے خاص نہیں ہے. وہاں پر الفاظ ہیں کہ جو مسجد میں پہلی گھڑی میں آئے, جو آئے, مرد ہے, عورت ہے, بچہ ہے, بوڑھا ہے, جو بھی مسجد میں پہلی گھڑی میں پہنچ جائے اس کو اونٹ قربانی کرنے کے برابر ثواب ملے گا انشاءاللہ. تو اس میں مردوں عورتوں کی کوئی تخصیص نہیں ہے کہ مردوں کو یہ ثواب ملے گا اور عورتوں کو نہیں ملے گا, بلکہ مسجد میں ہر جانے والے کو یہ ثواب حاصل ہوگا. لیں جی, ہماری بہن کہہ رہی تھی نا کہ خوشخبری سنا دیں. لیں جی, خوشخبری آ گئی ہے آپ کے لیے. ماشاءاللہ, آپ کو بھی وہی ثواب حاصل. بڑے خوش نصیب ہیں ایسے لوگ جو مسجد میں صبح سویرے پہنچ جاتے ہیں اور وہاں جا کر تلاوت کرتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں, اذکار کرتے ہیں. ہماری مسجد میں ہمیں پتہ ہے کہ کچھ مائیں ایسی ہیں جو صبح سویرے ابھی مسجد کھلتی ہے, صفائی والے صفائی کر رہے ہوتے ہیں اور وہ پہنچ بھی جاتی ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لیں جی, اسی طرح برکتیں سمیٹتے رہیے, پیغام ٹی وی کی نشریات دیکھتے رہیے, اپنا پروگرام صبح وطن دیکھتے رہیے, شامل ہوتے رہیے, سوالات جوابات یہ سب شامل ہوتا رہے گا اسی طرح سے آپ کی شمولیت سے. اس کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمان قاری احمد ہاشمی صاحب کا شکریہ ادا کروں گا. قاری صاحب آپ تشریف لائے, آنے کا شکریہ آپ کے. شکریہ آپ کا بھی, جزاکم اللہ خیر. اور ان کے ساتھ موجود رہے ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب. سر آپ کے آنے کا شکریہ. اور میری برادرانہ آپ سے ایک یہ ریکویسٹ بھی ہے, دعا بھی ہے, اللہ تعالیٰ کے آگے ایک عرضی بھی ہے کہ آپ کے تینوں معاملات جو آپ کو تھوڑا سا تنگ کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ بالکل ٹھیک کر اللہ خوش رکھے, اور آپ ایسی ہنستے مسکراتے ملتے رہے انشاءاللہ. لیں جی, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. لیں جی, یہاں پہ ہم ایک بریک لے رہے ہیں. وقفے کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم نے آج کا موضوع ڈسکس کرنا ہے جو کہ بہت عام ہے کہ حج پہ, سفر حج پہ جاتے ہوئے جو شرعی اور انتظامی رہنمائی ہے اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے. ملتے ہیں بریک کے بعد. Ooh.